मलेशिया में कैदियों की मदद तो मैंने इनफरादी तौर पर 2007 में शुरू की थी और 2020 में जाकर अल्लाह ने मुझे ट्रस्ट से नवाजा और मेरे नाम पर एक ट्रस्ट बना जिसका नाम है यायासान मोहम्मद यूसुफ। ये गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड है। 2007 से लेकर ट्रस्ट बनने तक जो अरसा था, इसमें जितना भी अल्लाह ने मुझसे काम लिया तो वो इंतहाई कठिन था, इंतहाई मुश्किल वक्त था, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे जिस पे मैं हर कैदी की मदद कर सकूं, और जिससे मांगता था तो इनफरादी तौर पर लोग एतमाद नहीं करते। इस वजह से वो वक्त इंतहाई मुश्किल था। लेकिन जब ट्रस्ट बना तो अल्हम्दुलिल्लाह साथियों ने बड़ा ताउन किया। हमारे चेयरमैन हैं हाजी इस्माइल, तो वो बड़ी मदद फरमाते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे अल्लाह वाले हैं जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है, और जब जब भी मैं उनसे मुतालबा करता हूँ तो वो मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। कैदियों की मदद का जो फलसफा है ये मैंने कुरान से लिया, और उस वक्त 2007 में मैं अपनी कमाई से 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में दिया करता था। फिर किस पे खर्चा किया जाए, कौन ज्यादा मुस्तहिक है, तो जब कुरान को खोला अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाली कि वो युतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि अल्लाह की मोहब्बत में जो लोग खाना खिलाते हैं गरीबों को, यतीमों को और कैदियों को, तो फिर इसी सूरत में अल्लाह ने 28 या 29 इनामात रखे हैं कि ये इनाम उनको मिलेंगे। फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम व लक़्क़ाहुम नज़रतन व सुरूरा। पहला इनाम जो है वो ये है कि क़यामत के दिन जब ये लोग उठेंगे तो उस दिन हर कोई परेशान होगा, लेकिन जिन्होंने यतीमों, गरीबों और कैदियों की मदद की है दुनिया में, तो अल्लाह फरमाते हैं कि हम उनको क़यामत के शर से बचाएंगे और उनके चेहरों में ताजगी होगी और मुसर्रत होगी, खुशहाली होगी उनके चेहरों में। इस वजह से मैंने इसी काम को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। अब ये तीन तबके अल्लाह ने कुरान में बताए ना, कि गरीब, यतीम और कैदी। तो फिर मैं सोचता रहा कि गरीब तो मांग भी लेते हैं और काम भी कर सकते हैं, अकल है उनके पास। फिर यतीम जो होते हैं, सारे गांव वाले यतीमों को जानते हैं कि भाई ये घर यतीम का है, तो इधर उधर से उनकी मदद हो ही जाती है। तीसरा तबका जो है, जो सबसे ज्यादा मुस्तहिक है मदद का, वो कैदी हैं। और मलेशिया में जो कैदी हैं तो वो लोकल कैदी नहीं होते, बल्कि ये बाहर के जो लोग आते हैं मेहनत और मजदूरी के लिए। जब उनके वीजे खत्म हो जाते हैं, पासपोर्ट नहीं होते उनके पास, तो यहाँ के कानून के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी होती है और सजा होती है। सजा तो ये प्रॉपर जेल में काटते हैं 2-3 महीने। उसके बाद फिर इन्हें मुंतकिल किया जाता है डिपुटेशन जेलों में। वो जेलें इंतजारगाह की तौर पर होती हैं, यानी इन्होंने वापस जाना है अपने गांव, अपने मुल्क में। अब जिनके पास, यानी जिनके यहाँ रिश्तेदार हों और जिनके पास पैसे हों टिकट खरीदने के, वो तो चले जाते हैं, हफ्ता 2-3 हफ्ते गुजारने के बाद चले जाते हैं अपने वतन, और उनको जेल की सहूबतों से निजात मिल जाती है। लेकिन बहुत सारे कैदी ऐसे होते हैं, इनमें खवातीन भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, और मर्द भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, बीमार भी होते हैं। तो वो बेचारे जिनके पास पैसे नहीं होते वो पड़े रहते हैं। मैंने 2-2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 8 और 10-12, यहाँ तक के 17 साल के बाद भी मैंने ऐसे कैदियों की मदद की है, हर तरह की, सिर्फ पैसों की नहीं कि मैंने उनके लिए टिकट खरीदा, बल्कि उनके लिए सफारत खानों में जाकर मिन्नतें करना कि भाई ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स बना दें। फिर जो भी यानी कानूनी चारागोई हो तो मैं उससे गुजरता हूँ, उनकी मदद करता हूँ, और आखिर में फिर उनके लिए टिकट का इंतजाम भी हम करते हैं। तो ये जो कैदी होते हैं ये क्रिमिनल नहीं होते, जराइम पेशा नहीं होते।
یہ صرف ورسٹ ہے، امیگریشن کے جو قیدی ہوتے ہیں وہی۔ میں نے قرآن میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، انسان مجھ سے جدا ہو چکے ہیں اور انہوں نے میری طرف آنا ہے، مجھ سے ملنا ہے، لیکن فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، میرے اور ان کے درمیان میں ایک بیریئر ہے، ایک گھاٹی ہے، اور اس گھاٹی کو بہت سارے انسان پار نہیں کر سکتے، یہ اس گھاٹی پہ چڑھ نہیں سکتے۔ یعنی ہمارے اور اللہ کے بیچ میں کیا ہے؟ ایک گھاٹی ہے۔ اب اس گھاٹی کو جب ہم سر کر لیں گے، اس کو ہم پار کر لیں گے، اس پہ ہم چڑھ سکیں گے، تو اس طرف اللہ ہے اور ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ لیکن اللہ نے ہمیں خبردار کیا کہ بھائی تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، کیوں؟ کیونکہ میرے اور آپ کے بیچ میں گھاٹی ہے، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ تمہیں پار کرنا نہیں آتا۔ پھر اللہ نے مقرر فرمایا، یعنی پوچھا ہم سے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، وہ گھاٹی کون سی ہے جس پہ تم چڑھ نہیں سکتے؟ اللہ نے پھر اس کی تشریح فرمائی خود ہی، فَكُّ رَقَبَةٍ، گردنوں کو آزاد کر دینا۔ جن کی گردنیں بندھی ہوئی ہیں، مثال کے طور پر کوئی مقروض ہیں، کسی نے کسی سے سود پہ، جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے نا، سود پہ بیاج پہ پیسے لے ہیں، اور ان کے جو جنہوں نے قرضہ دیا وہ آ کے تنگ کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، تو ان کا قرضہ ادا کر دینا اپنے پلے سے، یہ بھی گردنوں کو آزاد کرنا ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فک رقبہ یعنی گردنوں کو آزاد کر دینا، اس میں سب سے جو مستحق ہیں نا تو قیدی ہوتے ہیں۔ پہلے تو غلام ہوتے تھے نا، غلام بھی ایک گردن سے بندھے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو قانون کی رسی سے جنہیں باندھا گیا ہے اور وہ ہل نہیں سکتے، وہ اپنی مرضی پہ بیٹھ نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، لیٹ نہیں سکتے، مل نہیں سکتے کسی سے، تو یہ بھی غلام ہیں۔ تو ان کو آزاد کر دینا، یعنی قیدیوں کو قید سے آزاد کر دینا۔ تو میں جا کے ساتھیوں سے مدد مانگتا ہوں، وہ یہ نہیں کہ میں قیدیوں کے لیے مدد مانگتا ہوں، بلکہ میں ان کی تزکیہ نفس کے لیے، تاکہ جو مخیر حضرات ہیں ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اب گناہ کیسے دھلیں گے جب قیدیوں کی مدد ہوگی؟ تو ان کے یہ جو میں کام کرتا ہوں، اللہ مجھ سے جو کام لے رہا ہے، یہ تزکیہ نفس کا کام ہے۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک اصحاب المیمنہ، وہ آ کے میرے دائیں جانب پہنچ چکے ہیں۔ تو قیامت کے دن عرش کے دائیں جانب یہ بیٹھے ہوں گے۔ اسی لیے میں نے صرف قیدیوں کو اپنا میدان بنایا، اپنی محنت کا، کہ میں صرف قیدیوں کی مدد کروں گا، کیونکہ غریب اور یتیم کی تو مدد ہوتی رہتی ہے، لیکن قیدیوں کو جو قید میں ہوتے ہیں ان پہ کسی کی نظر نہیں پڑتی اور ان کی آواز کسی تک نہیں پہنچتی۔ ہم ہر مہینے 100 سے زیادہ قیدیوں کی مدد کرتے ہیں، اور یہ وہ قیدی ہوتے ہیں جنہیں ہم بھی نہیں جانتے اور وہ ہمیں بھی نہیں جانتے۔ اچھا، ان کے لیے میں الحمدللہ باہر ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہوں، اور ان کے سفارت خانوں میں جاتا ہوں، پھر لوگوں سے ان کے لیے ٹکٹ کے پیسے مانگتا ہوں کہ بھائی ٹکٹ بھی خریدنی ہے۔ اس سارے عرصے میں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے بھی کوئی کام کر رہا ہے۔ تو ان کے رشتہ دار یہاں نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ بھی ایسے قیدی ہوتے ہیں جو ان کی ہم مالی مدد نہیں کرتے، یعنی وہ مالی مدد کے محتاج نہیں ہوتے، بس ان کے جو کاغذی کارروائی ہوتی ہیں ان کے لیے پھر ہم نے دوڑ دھوپ کرنی ہوتی۔ پنجاب سے مجھے ایک خاتون کی کال آئی اور مجھے کہا کہ میرا اکلوتا بیٹا وہ 7 مہینوں سے لاپتہ ہے اور میں بیوہ ہوں۔ میں یہاں سے 2,60,000 روپے بیچ چکی ہوں، اور جن کے پاس پیسے گئے ہیں ان کا بھی میرے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا، ان کے فون بند ہیں۔
مجھ سے پیسے مانگے گئے وکیل، پولیس اور ٹکٹ کے بہانے پہ، لیکن ابھی ان سے رابطہ نہیں ہوتا۔ کسی نے آپ کا نمبر دیا، میں نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ آپ نے کسی کو مزید پیسے نہیں دینے، اور انشاءاللہ آپ کا بیٹا اگر زندہ ہوگا تو میں 5 منٹ میں معلوم کرتا ہوں کہ وہ کہاں پہ ہے۔ پھر میں نے اداروں سے رابطہ کیا، اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے کہا کہ فلاں جیل میں ہے۔ میں نے کہا کوئی کیس ہے اس کے اوپر کا؟ کوئی کیس نہیں۔ کیوں جیل میں ہے؟ صرف ٹکٹ کا انتظار ہے، کوئی اس کا ٹکٹ کر لے تو چلا جائے گا۔ میں نے کہا مجھے تاریخ دے دے تو میں ٹکٹ کروا دیتا ہوں۔ انہوں نے مجھے تاریخ دی اور اس میں 1 ہفتہ، یعنی 1 ہفتے کے تاریخ دی مجھے۔ وہ میں نے پھر اس خاتون کو فون کیا اور کہا کہ انشاءاللہ آپ کا بیٹا 1 ہفتے کے بعد آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور وہ جیل میں ہے۔ ٹکٹ کے پیسے آپ نے کسی کو نہیں دینے، یہ یہاں کے مخیر حضرات کی طرف سے ایک صدقہ ہے، اور کوئی آ کے آپ سے پیسہ مانگے تو نہیں دینا۔ الحمدللہ وہ ہفتے کے بعد جب گیا تو ان کی کال آئی مجھے، کیونکہ ایئرپورٹ پر لینی گئی تھی۔ تو بیٹے نے مجھے کہا کہ میری ماں کی آج عید ہے، کیونکہ جب میں لاپتہ تھا اتنا عرصہ تو میری ماں نے 7 مہینوں تک مسلسل حاجات کے روزے رکھے، اور روزوں نے میری ماں کا حال ایسا کر دیا کہ وہ ایسی پتلی ہو چکی ہے۔ اور آج جب مجھے دیکھا تو ان کی عید ہے، آج روزہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے کیس آتے ہیں کہ 3 سال کے بعد بھی ہم نے ایک فرانس کی ایک خاتون تھی، وہ شاعران کی بیٹی کہلاتی ہے، دوسری بیوی کی، تو اس کو بھیجا اور وہ 3 سال رہی تھی جیل میں۔ اسی طرح ایک ایرانی تھا، 8 سال کے بعد ہم نے بھیجا، اور ساری تفصیل میں اس لیے نہیں بتاتا کہ ٹائم لگے گا۔ تو الجزائر کے، تیونس کے، افریقہ کے، یہاں تک کہ ایک خاتون تھی یوگنڈا کی، 35 سال اس وقت اس کی عمر تھی، اور مجھے جب پتا چلا کہ 3.5 سال سے وہ قید میں ہے اور کوئی اس کا ولی وارث نہیں تھی، کرسچن۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے مدد کی درخواست کی، چونکہ ان دنوں میں ٹرسٹ نہیں تھا، انفرادی طور پر میں کام کر رہا تھا، اور اسی مہینے میں جب مجھے پتا چلا تو میں نے فرانس کی جو خاتون کی اس کی مدد کی تھی، 2200 رنگٹ کی ٹکٹ خریدی تھی اپنی جیب سے۔ مزید میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو ساتھیوں سے رابطہ کیا، کسی نے مدد نہیں کی۔ پھر مجبوراً جا کے نا، یہاں پر ایک چرچ ہے بہت بڑا، وہاں کے پادری سے میں ملا، اور وہاں کی جو کمیٹی کا چیئرمین ہے ان سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ یار مجھے یہ جو گیٹ ہے چرچ کا، اس کے سامنے بیٹھنے کی اجازت دی جائے تاکہ میں چادر بچھا کے لوگوں سے بھیک مانگ سکوں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کس لیے؟ میں نے کہا ایک خاتون ہے عیسائی، اور 3.5 سال سے جیل میں ہے، HIV کی مریضہ بھی ہے، پاگل ہو چکی ہے بیچاری، وہ پاگل بن چکی ہے، پاگل تھی وہ۔ تو اب اس کو میں نے بھیجنا ہے واپس، میرے پاس پیسے نہیں، اور اس کی ٹکٹ کی جو رقم بنتی تھی ان دنوں میں 3,500 رنگٹ، ایک بہت بڑی رقم تھی، آج کل 6,500 رنگٹ ہے۔ انہوں نے اللہ ان کا بھلا کرے، وہ مجھے لے کر گئے، بڑی عزت دی، آفس میں بٹھایا اور پانی پلایا، پھر کہا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو صبح 10 بجے فون کریں گے، آپ کو یہاں مانگنے کی ضرورت نہیں۔ تو صبح 9 بجے ان کا فون آیا اور مجھے کہا کہ بھائی ہم نے اس کے ٹکٹ کا انتظام کر لیا۔ پھر میں بھی ان کے ساتھ گیا جیل میں، اور باعزت طور پر ہم نے اس خاتون کو رخصت کیا، اور پھر انہوں نے یوگنڈا کے جو کرسچن کمیونٹی ہے ان سے رابطہ کیا کہ بھائی اس کا علاج بھی کیا جائے۔ ابھی حال ہی میں 2 لڑکیاں انڈونیشیا کی بہنیں تھی دونوں، اور 17 سال وہ قید میں رہیں، اور تھی وہ شہزادیاں، یعنی وہ رائل فیملی کی خواتین تھی۔ ان کی ریاست کا نام سنڈا امپائر ہے، جو انڈونیشیا سے پہلے وہ آزاد ریاست تھی، جیسے پاکستان میں باول پور ہے ہماری ایک ریاست تھی، سوات ایک ریاست تھی، تو اسی طرح ان کی ریاست بھی ایک آزاد ریاست تھی، لیکن بعد میں تو انڈونیشیا بنا۔ اب ایسی شہزادیاں کہ
والدین نے ان کو کتنے یعنی پیار سے بڑا کیا ہوگا، پھر 17 سال بیچاری جیل میں رہیں۔ تو جب مجھے ان کا پتہ چلا، تقریباً یہ پچھلے سال سے نہیں 2 سال پہلے جب مجھے پتہ چلا، تو میں نے عزم کیا کہ انشاءاللہ ان کو میں نکلواؤں گا، اور ان کے لیے میں نے کافی محنت کی، بہت ساری جگہوں میں گیا، یونائٹڈ نیشن گیا، انٹرپول گیا، اسی طرح ان کے سفارت خانوں میں، اور الحمدللہ یہاں کے جو ملیشیا کے گورنمنٹ کے ادارے ہیں تو بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں اور بڑے رحم دل ہیں یہ لوگ۔ تو ان کی طرف سے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، رکاوٹ ان کی طرف سے تھی۔ ان کے پہ ٹریول ڈاکومنٹس بنے، اور 28 فروری 2024 کو جو پچھلا مہینہ گزرا، الحمدللہ ہم نے ان کو رخصت کیا، اور ایئرپورٹ پر امیگریشن کے، انٹرپول پولیس کے اور ان کے سفارت خانے کے اعلیٰ حکام آئے تھے انہیں رخصت کرنے کے لیے، اور جب وہاں پہنچ گئی، یعنی 17 سال کے بعد ہم نے 2 سال محنت کی، پھر ان کے لیے ٹکٹ کا انتظام کیا، ان کے لیے جیب خرچ کا، پھر کپڑے سپے سارے خریدے ہم نے ان کے لیے، اور وہاں جب وہ پہنچ گئی اپنے والدین کے پاس، تو انٹرپول کی پولیس نے پھر مجھے گروپ تصویر بھی بھیجی کہ آپ کی جو مہمان ہیں وہ الحمدللہ ہم نے ان کے والدین کے حوالے کر دیا، اور ان سے بات بھی کروائی۔ پھر دوسرے دن ان کی کال آئی، شکریہ ادا کیا ان کی ماں نے اور ان کے والد نے۔ تو یہ 17 سال کے بعد اللہ نے مجھے ان کی خدمت کے لیے چنا۔ قیدیوں کے علاوہ تو ہم الحمدللہ سیلاب جب ملیشیا میں آتا ہے تو سیلاب زدگان کی بھی مدد کرتے ہیں، مالی مدد بھی کرتے ہیں، کھانے کی چیزیں بھی پہنچاتے ہیں، اور ان کے گھروں کی صفائی بھی کرتے ہیں، ان کے لیے کیمپ بھی لگاتے ہیں۔ اسی طرح کرونا جو 2 سال گزرے ہیں کرونا کے، اس میں ہم نے ملیشیا میں، پورے ملیشیا میں گھر گھر راشن پہنچایا، اور تقریباً 200 سے زیادہ میتیں جو کرونا کی مریض تھے، ان کو میں نے خبر میں ان کے ساتھ اتر کر ان کو دفنایا، کیونکہ یہ میتیں تو جا نہیں سکتی تھی اپنے وطن، اور کوئی تیار نہیں ہوتا تھا ان کے ساتھ خبر میں اترنے کے لیے۔ اور ان دنوں میں تو لاک ڈاؤن تھا، کوئی گھر سے باہر نہیں جا سکتا تھا، میرے پاس اجازت نامہ تھا، الحمدللہ میں سارا دن ہسپتال، اور پھر ہسپتالوں سے قبرستان، اور وہاں ان کو دفن کر کے پھر واپس آتا۔ تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے مشکل کام جو میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی ضرورت کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا، اور اپنی ضرورتوں کے لیے تو الحمدللہ اب تک میں نے کسی سے ادھار بھی نہیں مانگا، لیکن ایسے لوگ جنہیں میں نہیں جانتا، جو مجھے نہیں جانتے، ان کی مدد کے لیے کسی کو تیار کر دینا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا مشکل کام ہے۔ میرے پاس جب فنڈ کی کمی ہوتی ہے تو مخیر حضرات کے دفتروں کے چکر کاٹتا ہوں، اکثر میرے دوست ہوتے ہیں، ان کی فون پر بھی منتیں کرتا ہوں، ان کو بڑی بڑی لمبی لمبی دعائیں دیتا ہوں، ایسی دعائیں دیتا ہوں جیسے سڑک پہ جو بھکاری بن کے اپنی ضرورتوں کے لیے بھیک مانگتے ہیں نا، اور پھر وہ دعائیں کرتے ہیں، تو اس سے بھی لمبی لمبی دعائیں دیتا ہوں۔ میرے ساتھ میرا ایک شاگرد کبھی کبھی جاتا ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ تو ایسے لگتے ہیں جیسے ایک بھکاری ہیں۔ میری کیفیت بھی بھکاری کی طرح ہوتی ہے، ایک فقیر بن کے، کیونکہ بوجھ بن کے تو نہیں جا سکتا، اللہ ان کا بھلا کرے۔ جب ان سے بھی نہیں ہوتا، پھر میں اپنے جو عام پاکستانی ہیں تو ان کے گھروں میں، ان کی دکانوں میں جا کے پھر ان کے سامنے تقاضا رکھتا ہوں۔ اب بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو مجھے چندہ مانگنے والا سمجھ کے نا مجھ سے دور بھاگتے ہیں، سلام بھی نہیں کرتے، اور یہ مانگنا، کسی سے چندہ مانگنا میرے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ میں نے ساری عمر تبلیغ میں گزاری، تو تبلیغ میں مانگا نہیں جاتا، چندہ نہیں مانگتے، اور اب یہ جو کام ہے قیدیوں کی مدد کا، یہ بغیر مانگنے کے ہوتا نہیں، تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، جولی پھیلانا،
یہ میرے لیے اتنا مشکل ہے، لیکن اللہ نے آسان فرما دیا۔ میں سوچتا ہوں کہ یار جب ایک بھکاری وہ اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں سے بھیک مانگ سکتا ہے، لوگ انہیں حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں لیکن انہیں پرواہ نہیں ہوتی، اب میں اللہ کا حکم سمجھ کے کیوں لوگوں سے نہ مانگوں؟ ان لوگوں کے لیے جو مدد کے مستحق ہیں، جو سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ تو یہی ایک نقطہ ہے کہ مانگنا میرے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے احساس ہوتا ہے کہ جن سے بھی میں مانگتا ہوں تو مجھے عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ عام لوگ نا، ایک تو مخیر حضرات ہوتے ہیں ماشاءاللہ، وہ تو عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی دیتے ہیں، لیکن عام بندے جب میں جاتا ہوں تو وہ فقیر اور بھکاری سمجھ کے نا حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو وہ حقارت کہ جب آپ کو یہ احساس ہو کہ میں ایک حقیر ہوں، ایک فقیر ہوں، ایک بھکاری ہوں، اور لوگوں کی نظر میں میری حیثیت کیا ہے، تو یہ ایک بڑا مشکل کام۔ لیکن اس کے علاوہ یعنی یہاں تک تو لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پھر جب میں دوسری طرف آتا ہوں تو بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مخیر حضرات وہ میری تعریف بھی کرتے ہیں، میری عزت بھی کرتے ہیں، مجھے احترام بھی دیتے ہیں۔ اور جو لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اکثر پھر وہی مجھے فون کرتے ہیں کہ یار ہماری یہ خدمت ہے، آپ کیجئے گا۔ تو الحمدللہ مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے تو میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ کام تو اتنا بڑا ہے کہ ابھی ہمارے ایک مہمان آئے تھے جو کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، جن کا نام ہے مولانا امجد مدنی صاحب۔ تو انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں نے صرف 2 بندے ایسے دیکھے ہیں جو قیدیوں کی مدد کرتے ہیں، اور یہ جو کام ہے صرف صحابہ کرتے تھے، صحابہ کے بعد کسی نے نہیں کی، صرف 2 بندے کر رہے ہیں۔ ایک ملیشیا میں آپ کر رہے ہیں اور دوسرے ہندوستان میں کہہ رہے تھے کہ میرے والد صاحب، ان کے والد صاحب کا نام ہے مولانا ارشد مدنی صاحب، جو جمعیت علماء اسلام ہندوستان کے امیر ہیں، پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ میں کل ہندوستان سے ملیشیا کے سفر پہ آیا ہوں اور حاجی اسماعیل صاحب کا یہاں مہمان ہوں میں، اور مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ آیا سان محمد یوسف ایک NGO انہوں نے بنا رکھا ہے جس کے چیئرمین جناب بھائی اسماعیل صاحب ہیں اور ڈائریکٹر جناب محمد یوسف صاحب ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہترین کام کر رہے ہیں، اور یہ ایسا منفرد اور واحد کام ہے کہ جو صرف اور صرف یہ پورے ملک میں کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، آیا سن محمد یوسف نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ لوگ بہت کامیاب ہیں اور بلا تفریق مذہب و ملت یہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی کسی بھی مذہب کا مسلک کا آدمی ہے اگر پریشان ہے تو یہ NGO برابر کا کندھے سے کندھا ملا کر شریک ہو کر اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح انہوں نے جیل میں بھرے ہوئے، جیل میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کی مدد کی ہے، اسی طرح انہوں نے غیر مسلموں کی بہت زیادہ مدد کی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ یہ وہ کام ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صحابہ کرام کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ، صحابہ کرام کی یہ صفت ہے کہ وہ جو لوگ جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو مسکین ہیں اور جو غریب ہیں، لاچار ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ لوگ ہر طرح کی مدد کرتے ہیں کہ ان کو ہر طرح کی کے اسباب و وسائل مہیا کرتے ہیں، اور خاص طور سے ان کی آزادی کے لیے اور ان کو جیل سے رہا کرنے کے لیے جو جس انداز کی بھی محنت ہو سکتی ہے یہ کرتے ہیں۔ اور ان کا یایا سن محمد یوسف جو ان کا NGO ہے، اللہ کا شکر ہے کہ مکمل کامیاب ہے اور بہترین کام انجام دے رہا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی بہت، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ ہمیشہ یہ لوگ کامیاب ہوتے رہیں اور کام کرتے رہیں، اور اس کے چیئرمین جناب بھائی اسماعیل صاحب کو اللہ بہت توفیق دے، اور ڈائریکٹر جناب محمد یوسف صاحب کو اللہ بہت ہمت دے، مل جل کر یہ کام کرتے رہیں۔ یہ وہ کام ہے جو کوئی نہیں کر رہا ہے اور کوئی نہیں کرتا ہے۔
اللہ کی توفیق اور عنایت ہے کہ اللہ رب العزت ان سے وہ کام لے رہا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں ہر موڑ پر کامیابی عطا فرمائے.